अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द रिवीजन। पहले सेशन में मैंने सेशन 31 में हम लोगों ने फर्स्ट 7 चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर किया था। उसमें हमने रिवाइज़ किए थे, उसके की कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया था जो फंडामेंटल हैं आपके इस कोर्स के। ऐसा है, अब जो हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, और थोड़ा सा हमने SPSS में जो काम किया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि क्या हम लोगों ने काम किया है लास्ट 30 सेशंस के अंदर में, क्या बातें की इनके ऊपर। तो जनाब, हम लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट से हम बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के जिनको हम कंसिडर करने हमें करना होता है इससे पहले कि हम डेटा को एक्चुअल कलेक्ट करें। तो अब डेटा कलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे पास कुछ चीज़ें थी कि हम कह रहे थे कि हमारा डेटा जो है वो हम डिफरेंट सोर्सेज से होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज है या सेकेंडरी सोर्सेज से है। प्राइमरी सोर्सेज में आमतौर पे हम अपनी रिसर्च के लिए पर्टिकुलरली जो हम कर रहे होते हैं उसी के लिए स्पेसिफिकली हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइमरी जो है डेटा कलेक्शन है, प्राइमरी जो है सोर्स से डेटा कलेक्ट किया गया है। जबकि अगर कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ हो, कहीं ना कहीं पड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स के अंदर, कहीं इंडस्ट्री के पब्लिसाइज कोई जर्नल्स के अंदर पड़ा हो और उसको आप यूज़ करते हुए कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कहते हैं। और कुछ रिसर्चेज में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी जो है किया जाता है, कुछ सेकेंडरी डेटा यूज़ किया जाता है और कुछ प्राइमरी डेटा यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमने कहा था कि जो प्राइमरी डेटा अगर जब कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है इंटरव्यूज़ या क्वेश्चनर जो हैं, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, प्राइमरी डेटा। और उसमें ऑब्जर्वेशंस भी हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, या और कुछ टेक्निक्स हैं, प्रोजेक्शन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पैनल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम जब इंटरव्यूज़ की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि जब इंटरव्यूज़ लेते हैं तो हमें कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे पास रिस्पॉन्डेंट से जो है ओरिजिनल और प्योर और जो अनबायस किस्म का डेटा हमें मिल सके। उसके लिए हमने सर्टन बातें की थी कि इंटरव्यू लेते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की बात की थी हमने थोड़ी सी, और फिर हमने कहा था कि इंटरव्यूज़ को जो है अगर फ़ोन पे लें या या डायरेक्टली लें, ऑनलाइन लें या जाके इन पर्सन लें, तो उनके भी सर्टन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा जो टूल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो आपका है क्वेश्चनर है। और क्वेश्चनर की जो बात हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि क्वेश्चनर जो है वो आपके पास जो है आपके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेट भी हो सकता है, आप खुद जाके क्वेश्चनर को फिल करवा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चनर में आप जो है उसको मेल कर देते हैं या इंटरनेट के ऊपर किसी को ईमेल कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्ड कर दें। इसमें अगेन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं। ईमेल जब हम लोग करते हैं तो अगेन रिस्पॉन्डेंट जो है अगर हमें रिप्लाई बैक कर देता है सेंडिंग अ मेल विद द फिल्ड क्वेश्चनर, तो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन जो है वेब पेजेस बना दिए जाते हैं जिन पे रिक्वेस्ट कर ली जाती है कि रिस्पॉन्डेंट जो है उन वेब पेज पे आके अपनी इंफॉर्मेशन जो इनपुट कर दे और वो हमारे डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने क्वेश्चनर जो है उसमें डेटा हम रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास हमने जो चंद बातें की थी कि क्वेश्चनर क्योंकि हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है आमतौर पे रिसर्च के लिए, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं तो क्वेश्चनर को बहुत यूज़ करते हैं। इसलिए इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारा सोर्स है जिसके थ्रू हमारा डेटा हमारे पास आता है, प्राइमरी डेटा पर्टिकुलरली। तो उसमें ये है कि अगर इंस्ट्रूमेंट सही तरह डिज़ाइन नहीं हुआ होगा तो हमारे पास जिसे कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है कि ख़राब चीज़ आएगी तो उसका आउटपुट भी गलत ही होगा। तो उसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि यही आपका यहाँ पे आपकी जो एक क्लोज इन्वायरमेंट है रिसर्चर की, अपने ऑफिस में बैठा जो भी बात कर रहा है, अब ये एक्चुअली इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और इसके ही थ्रू वो इंटरेक्ट करता है। जब इंटरेक्ट करता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आता है तो इस क्वेश्चनर के थ्रू ही लेके आता है। तो इसमें बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको एहतियात और इसकी जितनी हद तक हो सके आप इसको इसकी जो है ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, जो वैलिडिटी है, वो आप ज़रूर चेक करें ताकि आपको ये जो डेटा आपका इसके नतीजे में जो आए वो अच्छा आए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल स्टेज है। इसमें हमने कहा था कि इसमें सर्टन चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने ध्यान रखना है जब हम इसके क्वेश्चनर की वर्डिंग्स का जब हम कह रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने उसके जो कंटेंट्स हैं
اور جو پرپز ہے یعنی سبجیکٹو ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹو ٹائپ کا آپ کا جو ہو سکتے ہیں کنٹینٹس، تو اس میں ہم لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کوشچنر عام طور پہ اگر آبجیکٹو ہے تو اس میں رسپونڈنٹ کو آلریڈی جو ہے آنسرس جو ہے جو چوائسیز آف آنسرز ہیں وہ دیے ہوتے ہیں، اس میں سے انہیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رسپونڈنٹس ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے ان کو انالائز کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس رسپونڈنٹ جو ہے ایک اسپیسیفک سیٹ آف آنسرز دے رہا ہوتا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از گروپ دم دوز آنسرز انٹو سرٹن کیٹیگریز. لیکن اگر آپ کے پاس کوالٹیٹیو یا سبجیکٹیو اگر آپ کا پاس آ رہا ہے تو اس میں رسپونڈنٹ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے ایک سرٹن کامنٹس لکھتا ہے، تو اس میں پھر اس کو جو اینالائز کرتے وقت اس کو ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی چوائس آف ورڈز اور جو چوائس آف جو لینگویج ہے، جو چوائس آف ٹرمینالوجیز ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں، اور اس کا پھر آپ کو انالائسس کرتے وقت ایک اسپیشل آپ کو اسٹیپ لینا پڑتا ہے، جہاں پہ آپ کو کوالٹیٹیولی ان سارے رسپونڈنٹس کو انالائز کر کے ان کو گروپ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک اپنی ایک طرح طور سے ایک کافی ڈیٹیل ایکٹیویٹی ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ ڈیفیکلٹ بھی ہے ان اے سینس کہ اگین اس میں آپ کو جو گروپنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے کامنٹس کو جو پڑھتے ہوئے کوالٹیٹیولی آپ اس کو اسیس کر کے سرٹن گروپس میں رسپونڈنٹس کے آنسرس کو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈیٹا کے کنٹینٹ کے حوالے سے آپ کے جو ہے آپ کے جو ورڈنگ کے کنٹینٹ کے حوالے سے ہیں. تو جہاں پہ کوالٹیٹیو آپ کے پاس ان پٹ آ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ رچنس جہاں زیادہ بڑھتی ہے، آپ کے پاس زیادہ الیبوریٹیو چیز کوئی آ سکتی ہے، کسی چیز کے اوپر ڈسکرپشن آ سکتی ہے. آن دی ادر ہینڈ جب آبجیکٹیو ہوتا ہے تو اس میں لمیٹڈ ہوتا ہے، جو آپ نے چوائسیز دی ہیں اسی میں رہتا ہے. اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ لینگویج اور ورڈنگس کے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کہیں آپ نے سلینگ یا ٹیکنیکل ورڈ یوز نہ کریں، کیونکہ رسپونڈنٹ اگر اس کو سمجھے گا نہیں اور آپ اگر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں جہاں پہ وہ آپ سے پوچھ سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنرلی کیونکہ جلدی میں ہوتے ہیں، عام طور پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 10-15 منٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو سمجھ میں آتی ہے پھر اس کو سمجھ آئی نہیں آئی اس کا وہ آنسر دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے اس میں ایرر آ جاتا ہے، اور وہ پھر باقی جو انالیسز میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو ٹیکنیکل ورڈز اور جو سلینگ ورڈز ہیں ان کو جتنا آپ ریموو کر سکتے ہیں سمپلسٹ وے سے آپ کوشچنس کریں. آئی جسٹ ہیڈ ابھی ریسنٹلی میرے ایک جب کوشچنر ہم نے فلوٹ کیا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک پی ایچ ڈی کے فیکلٹی تھی، جب ان کو دیا لیکن میتھس میں پی ایچ ڈی ان کی، ہم نے ان کو کوشچنر دیا تو انہوں نے صاف کہا کہ جی اس پرٹیکولر جو کوشچنر آپ کے آتے ہیں مینجمنٹ کے، اس میں اتنی گاڑی اردو اور مشکل الفاظ استعمال انگلش لکھی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں کیا کریں. تو ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب کے سب اس ٹیکنیکل ورڈز کو، ان ٹرمینالوجیز کو جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو آرگنائزیشن اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے، ان کو سمجھ سکیں. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا اس کا احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگین ٹائپس آف فارمیٹس میں اوپن اینڈیڈ اینڈ کلوز اینڈیڈ بھی کوشچنرز فارمولیٹ ہوتے ہیں، جو ہم پہلے بھی بات آپ کر چکے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا سوالوں کو ہم کبھی کبھی پازیٹیولی ورڈیڈ، کبھی کبھی نیگیٹیولی ورڈیڈ کرتے ہیں، کیا تاکہ مونوٹنی جو ایک ٹپکل کوشچن بار بار آ رہا ہے اور وہ ایگری کرتا جا رہا ہے اوپر سے نیچے سب ایگری لکھنے سے اس کی مونوٹنی ہر سوال کا وہ پھر آٹومیٹکلی وہی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک ہی سوال کو اسی سوال کو آپ دوبارہ نیگیٹیولی ورڈیڈ بھی کر سکتے ہیں جس کا آنسر جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہا ہو، تو وہ مونوٹنی توڑ دیتا ہے اور رسپونڈنٹ جو ہے وہ 1 منٹ چوکنا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی ٹینشن دوبارہ ڈیورٹ ہو جاتی ہے ٹو دی ایشو اینڈ فوکس اور ری فوکس ہو جاتا ہے. اس سے آپ کو اسیس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوشچنر جو ہے وہ کتنی انٹینٹ اور کتنی غور سے اس نے فل کیا ہے. اگر اس نے آنسرز اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ورڈڈ کے جو میچ کر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹ اور وتھ کانشیسنیس جو ہے اس نے اس کو فل کیا ہے. تو یہ بھی ہمارا ہم نے کہا تھا کہ سرٹن چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے کوشچنر کی جو رسپانس ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اچھا کوالٹی کے بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس ایسے کوئی الفاظ نہ ہوں جو لوڈڈ ہوں یا لیڈنگ ہو یا ایمبیگیس ہوں یا ڈبل بیرل ہوں یا سوشلی ڈیزائربل کوشچنز نہ ہوں، جس سے یہ ہو کہ آپ کا کوشچنر کا جو آنسرز ہیں وہ ان کا اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. تو ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ سرٹن جو ہے لینتھ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، شوڈ ناٹ بی سرٹن ورڈس کے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اور ہم نے کہا تھا کہ جرنل سے آپ اسپیسیفک جو ہے کوشچنس کی طرف آتے ہیں تاکہ رسپونڈنٹ کا مینٹل فریم آف مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آہستہ آہستہ فوکس ہوتا چلا جائے. جرنل ایشو سے لے کے اس کے اسپیسیفک جو ہے ریلیٹڈ کوشچنس ان سے کریں گے تو رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایزی کمفرٹ فیل کرے
جائے گا اور اس چیز کے اوپر اس کو سوچنے تک اس کو اپنا فوکس کرنے کا موقع مل جائے گا اور بہتر طور پر رسپونڈ کر سکے گا. پھر ہم نے بات کی کہ یہ تمہارا تو کوشچنر کے حوالے سے تھا, کوشچنر کی ورڈنگس کے حوالے سے تھا. کوشچنرز کو جو ڈیٹا کلیکٹ ہم جب کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیونکہ ایک سورس ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے کن سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یہ سیمپلنگ کی جو ایریا ہے اس میں آ جاتا ہے, اور سیمپلنگ آف پاپولیشن کا ایریا آ جاتا ہے. جنرلی ہم اپنی جو بھی جو ہماری اسٹڈی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو گروپ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, جو انٹرسٹ آف جس گروپ کے اوپر ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, جس سے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ہماری پاپولیشن ہوتی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کیونکہ اگر وہ پاپولیشن بڑی سائز کی ہے, اگر وہ ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ ہیں, تو نیچرلی پھر ہم اس کا ایک سیمپل ڈرا کرتے ہیں جو کہ ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس پاپولیشن تھوڑے سائز کی ہے تو پھر آپ پورے کے پورے پاپولیشن ہی سے سروے کر لیتے ہیں, پھر آپ ایکچولی جو ہے پھر سیمپلنگ نہیں کرتے. تو ہماری اگین ریسرچ کے اندر آرگنائزیشن اور بیہیورل سائنس کی سائڈ پہ ریسرچ کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف کمپنیز کے امپلائیز ہیں جو ہزاروں میں ہوں تو اس میں ایک سیمپل ڈرا کر لیا جاتا ہے, جس سے ہم کچھ آئیڈیا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی ریسٹ آف دی پاپولیشن کیا سوچ رہی ہے. یا ہمارے پاس کسٹمرز کی بات کریں تو کسٹمرز بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں, جن کا اگین کچھ 100 میں ہم لوگ ان کے رسپانس لے کے ہم اوور دی پاپولیشن کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریپرزنٹیشن ہے. اور عام طور پہ سیمپلنگ ہیز بین پروون کہ اگر ایڈیکویٹ پراپر طریقے سے سیمپل لیا گیا ہو, ایک پراپر سسٹمیٹک طریقے سے, ایک سائنٹیفک طریقے سے سیمپل سائز ڈرا کیا گیا ہو, تو وہ ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن آف دی جو ہے آپ کی گڈ ریپرزنٹیشن آف دی پاپولیشن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساری پاپولیشن سے ہی آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو سیمپل ہیز بین پروون کہ اٹس اے گڈ میتھڈ ٹو گیٹ دی فیڈ بیک آف دی پاپولیشن, اگر آپ نے اس کو سسٹمیٹک اور سائنٹیفک طریقے سے اپنے سیمپلس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے علاوہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ کی جو سیمپلنگ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے 2-3 چیزوں کے اوپر. اس میں ہم نے اپنے سیمپل فریم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا سیمپل فریم جو ہے وہ ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے اس کا ہمارے پاس فریم اویلیبل ہے کہ نہیں ہے, ان کی ہمارے پاس لسٹ آف جو رسپونڈنٹس ہیں وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے, اس میں چاہے رسپونڈنٹس ہوں, چاہے مشینز ہوں, چاہے جو بھی سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس وہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اگین سیمپل سائز اور سیمپل پروسیسز جو ہیں یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہم نے بات کی. سیمپلنگ کی ہم نے جو بات کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ سیمپلنگ جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ کامن اور جو یوز کیا جاتا میتھڈ ہے وہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسٹرکٹیڈ سیمپلنگ ٹیکنیک ہے. یہ جو سیمپلنگ ہوتی ہے جس میں ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک کرتے ہیں, یہ بیسکلی پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے. پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سلیکشن ہے جو رسپونڈنٹ کی, ان کی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ کیا پروبیبلٹی ہے ان کی ٹو بی سلیکٹڈ. پروبیبلٹی نکالی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف رسپونڈنٹس پتہ ہوتے ہیں اور سارے رسپونڈنٹ جو ہیں وہ انڈیویجولی آئیڈینٹیفائی ہو پاتے ہیں. تو ہم ان کو جو کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں علیحدہ سے, تو اس لیے ہم ان کی پروبیبلٹی بھی نکال سکتے ہیں. نان پروبیبلٹی بیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں ہر انڈیویجول جو ہے وہ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا ہوتا, اس لیے ہم ان کی اس کیس میں پھر ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کرتے ہیں. سیمپلنگ میں ہم نے کانسیپٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا جو کہ پریسیجن اور کانفیڈنس کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس کبھی کبھار ہم کیونکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی ایسٹیمیٹ دا پاپولیشن پیرامیٹر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فال کرے گا ود ان دا رینج بیسڈ آن دا سیمپل ایسٹیمیٹ. ہم یہ بیسکلی کیونکہ سیمپل کا ڈیٹا سیمپل کے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, سیمپل کی ہی اوپر ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے جو ہماری فائنڈنگز ہیں یہ ہماری پاپولیشن سے کتنے کلوز ہیں, کتنے پرسائز ہیں, یہ ہم نے ایک سیٹ کرنا ہوتا ہے. اور پریسیجن کا ایشو ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اور ہماری سیمپلنگ کے درمیان میں کتنی پریسیجن, ہم کتنی پریسیجن سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سیمپل ہے وہ پاپولیشن کے جو ہے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے جو ویلیوز ہیں مین کے یا جو بھی یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اس کے کتنے کلوز ہے, یا پھر ہم کتنے کانفیڈنس سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رزلٹ ہم جو بتا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہوگا اور کتنی % ٹائمز ایسے ہی ہوگا, کیا چانسز ہیں اس کے کہ یہ رزلٹ پاپولیشن میں اگر جب انالیسس کیا جائے گا تو پاپولیشن بھی یہی ریسٹ آف پاپولیشن ہے وہ یہی آنسر دے گا. تو وہ کانفیڈنس کی بات ہم لوگوں نے کی تھی. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بات کی تھی سیمپلنگ سائز کی,
اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے اگین سائنٹیفک طریقے سے اگر ہم اپنی ریسرچ کو کریں اور سیمپل کو آئیڈینٹیفائی کریں تو ایک اسپیسیفک سائز ہے جو اپروپریٹ ہے آپ کی پاپولیشن کا، وہ ہمیں ڈٹرمائن کرنا ہوتا ہے. اس سیمپل سائز کا جو ہے ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اس سیمپل سائز ہمیں چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس ریسٹ آف دا پاپولیشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس سے کم اگر سیمپل سائز لیں گے تو اگین اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آپ دا ریسٹ آف دا پاپولیشن کے اوپر امپلیمنٹ یا نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 20 لوگوں کا سیمپل آپ نے لیا اور آپ نے 5 لاکھ لوگوں کے اوپر اس کو ہم کہیں کہ یہ 5 لاکھ کا ریپرزینٹیو ہے، ایسا نہیں ہے. تو سم سیمپلس ڈیزائنز آر مور ایفیشینٹ دین دی ادرز. یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں سیمپلنگ کی جس میں کچھ زیادہ ایفیشینٹ ہیں، ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے، لیس، اور اگین ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ اچھی ہیں اور وہ ٹرسٹ ورتھی ہیں. ٹائپس آف سیمپلنگ ڈیزائن میں ہم نے کہا تھا کہ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ڈیزائن. پرابیبلٹی میں ہمارے پاس جو ہیں مختلف طرح کی آپشنز آتی ہیں. نان پرابیبلٹی میں بیسک میں ہمارے پاس کیونکہ نون فریم اویلیبل نہیں ہوتا تو اس میں ہمارے پاس کنوینئنس ججمنٹ کوٹا اور سنو بال آ جاتی ہیں جن کے تھرو ہم اپنی اگر کیونکہ ہمارے پاس پہلے پرائر نون ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے رسپونڈنٹس انڈیویجولی کون کون سے ہیں، ان کو ہم انڈیویجولی کسی ٹیگ یا نمبر یا کسی اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، بٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری پاپولیشن ہے لیکن ان کا ہمارے پاس کوئی فریم نہیں اویلیبل، ان کے پاس کوئی لسٹ اویلیبل نہیں ہے. تو پھر ہم نان پرابیبلٹی ٹیکنیکس کی طرف جاتے ہیں اور سم ٹائمز یہ جو ہے ان میں ہمارے پاس مختلف، اس کے اندر بھی مختلف طرح کی ٹیکنیکس ہیں جیسے کنوینئنس ہے یا ججمنٹ ہے یا کوٹا ہے یا سنو بال ہے. ان سب کے اندر یہ ایشو یہ ہے کہ آپ کسی کیس میں بھی ہمارے پاس کوئی فریم اویلیبل نہیں ہوتا. آپ کنوینئنس کے طور پہ یا ججمنٹ کے بیسس کے اوپر یا ایک سرٹن کوٹا بنا کے گین اس میں بھی ہم ججمنٹ آگے یوز کرتے ہیں یا کسی سے ریفرل کر کے کہ اچھا آپ اپنا بتا دیں نیکسٹ کس سے ہم بروائیں، وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے، کسی اور کو بھیج دیتا ہے. تو یہ سنو بال کوٹا ججمنٹ کنوینئنس، اس میں ہمارے پاس پرائر رسپونڈنٹس کون سے ہو سکتے ہیں. ٹائپ تو ہمیں پتہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کون کون سے انڈیویجولز ہیں، کون کون سی اسپیسیفک ایونٹس ہیں یا کون کون سے اسپیسیفک مشینز ہیں وہ ہمیں، یا کون کون سے اسپیسیفک آئٹمز ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا. جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو نان پرابیبلٹی بیس لکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ پرابیبلٹی بیس میں ہمارے پاس سمپل رینڈم سسٹمیٹک اسٹریٹیفائڈ کلسٹر اور ادر سیمپلنگ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں جس میں اگین کچھ کمبرسم ہے، ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، کچھ جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں لیکن اگین تھوڑا سا ٹریڈ آف ہے. وہ ہم اس کے سرٹن پرابلمز ہیں، کچھ کے اندر کچھ کے فائدے فوائد زیادہ ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے جس میں ہمارے پاس سسٹمیٹک ہے یا اسٹریٹیفائڈ ہے، کلسٹر ہے. اگین کلسٹر اسٹریٹیفائڈ میں عام طور پہ آپ کو پاس اگر سرٹن گروپس اور پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ سب گروپس ہوں اور ان کو آپ انشور چاہتے ہیں یا اسپیسیفک ٹائپ آف اسپیسیفک ایریا کے آپ نے کوئی انالیسس کرنا ہو تو پھر اگین آپ کلسٹر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو سرٹن گروپس کی بات ہے تو ہم اسٹریٹیفائڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر ہم اور ان کے اندر پھر جب جو بھی الٹیمیٹلی جو سلیکشن ہے آف دی رسپونڈنٹ آف دی ایونٹس جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کا رینڈم ہی لی ہوتا ہے. اس میں رینڈمنس کا آنا اسپیکٹ ہونا لازمی ہے. کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ رینڈملی اس میں جو میتھڈ ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، جو رینڈم کا طریقہ ہوتا ہے، جو ٹپیکل آپ کا جو ہیٹ میں نام لکھے ہوئے ہیں وہ والا جو ہے اس طرح کی چیز کہیں نہ کہیں اس میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور جس کے بیسس کے اوپر اس ٹیکنیک کے اندر آپ کے بائسز نے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی ریسرچ کے اوپر جو ریلائبلٹی ہے وہ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ٹیکنیکس جو ہیں ہم نے بات کی جس میں ہم نے بیسکلی سیمپلنگ کی ڈیزائن کے حوالے سے بات کی. اور پھر ہم نے اسپیسیفکلی کچھ باتیں جو کی وہ ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کے حوالے سے بات کی جہاں پہ ہمارے پاس ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ایک ویریبل کا امپیکٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ خالی ڈیپینڈنٹ کے اوپر دیکھنا ہے، ہم کازل کی طرف جا رہے ہیں اور کازل کی جب ہوتا ہے تو اس میں صرف ایک ویریبل کو ہم جو ہے باقی ویریبلس سے جو ہے سیپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ خالی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، باقیوں کے امپیکٹ کو ہم نلفائی کر دیتے ہیں. اور نلفائی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ
کہ ہم اس کو کانسٹنٹ یا ان کو جو ہے وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ سیم ہو جائے. جب وہ مختلف جو فیکٹر جو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب ہم ریموو کر دیتے ہیں تو اس میں بیسکلی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور ہمیں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا, ان کو سیم کر دیا ہے, تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اب نہیں ہے. اب صرف ایک ویریبل جو ہے جو ہمارا فنڈ اسٹڈی ہے اس کو جو انڈیپینڈنٹ ہے اس میں ہم ویریشنس کر کے اس میں چینجز کر کے ہم کازن جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ایک سرٹن ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز آ جاتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں جو مین 2 کلاسیفیکیشن تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایکسپیریمنٹل ہے, فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے یا لیب ایکسپیریمنٹ ہے. لیب ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایک آرٹیفیشل پیورلی ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے جو ایکچوئل ریئل جو ورکنگ سیناریو میں نہیں ہوتا. وہ ایک آپ کی ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنا کے کسی یونیورسٹی کسی اسپیشل جو ہے سیٹنگس کی بنا کے وہاں پہ اس کو جو ہے رسپونڈنٹس کو یا سرٹن چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے جیسے ایک لیبارٹری میں ہوتا ہے. اور اندر جو فیلڈ ہے وہ ایکچولی فیلڈ میں آپ کے ایکچوئل آرگنائزیشنس کے اندر جا کے سرٹن ویریبلس کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر سرٹن ویریبلس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں ہمارے فیلڈ ایکسپیریمنٹس آ جاتے ہیں. لیب ایکسپیریمنٹس ہم نے کہا تھا کین ہیو ٹائٹ کنٹرولز اینڈ ہینس دی ویلیڈیٹی آف دا کاز افیکٹ جو ہے فائنڈنگ ہائی ہوتا ہے. اس میں اب جو ہے کہ کیونکہ لیب میں آپ کی ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں, آپ کی مرضی سے آپ کے ہینڈ پک لوگ ہوتے ہیں, ہینڈ پک سچویشن ہینڈ پک انوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ نے خود بنائی ہوتی ہے, اس لیے اس کے کنٹرولز جو ہیں وہ ہائی ہوتا ہے. تو اس میں جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ تو ہائی ہو جاتی ہے, لیکن جس کو ہم انٹرنل ویلیڈیٹی کہتے ہیں, لیکن اس کی جنرلائزبلٹی کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہوتی ہے, باہر لائف میں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس کی جو فائنڈنگس ہے اس کی جنرلائزبلٹی کم ہو جاتی ہے باہر کے ورلڈ میں. لیکن اس کی کیونکہ اس کو ہم امپلیمنٹ اس طرح نہیں کر سکتے, اس کو ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اس کی فائنڈنگس کے اوپر نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پہ کیونکہ جو باہر کے ایکسٹرنل فیکٹرز جو کنٹرولبل عام طور پہ نہیں ہوتے ان پہ لوگوں کا کنٹرول کم ہوتا ہے. اس لیے میں بھی جو یہاں پہ لیب میں پروو ہوا ہے وہ ایز اٹ از وہاں پہ امپلیمنٹ باہر انڈسٹری میں نہیں ہو سکتا. آلدو میں بھی تھیوری کے لیے تو ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی وہ پاسبل ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ریالٹی میں ہمیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر ایکس نمبر آف ادر فیکٹرز جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو اس کا جو امپیکٹ ہے جو ہمارا کازل امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تھیوریٹیکلی ایک لیب کے اندر, وہ ہمارے فیلڈ کے اندر ضروری اس طرح نظر نہ آئے, کیونکہ بہت سارے کاؤنٹر فورسز ہوتی ہیں جو اس کو جو ہے اس کے افیکٹ کو کم یا زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ جیسے انسینٹیو پلانز اگر ہم نے ٹریٹمنٹ دی ہے, آپ نے ایک آرگنائزیشن کے اندر کچھ کو ہم نے انسینٹیو پلان دیا ہے کچھ کو نہیں دیا ہے, تو وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے جنرلائزبلٹی تو زیادہ ہے کیونکہ ایک اپنی ایکچوئل انوائرمنٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ آپ نے مینیپولیشن کی ہے, وہاں پہ سرٹن انسینٹیو پلانس کو چینج اور زیادہ کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ اس کے ریزلٹس کو پروڈکٹیوٹی کے اوپر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی اس لیے کم ہوتی ہے کیونکہ اگین وہاں پہ آپ کے پاس آپ کے لوگ جن کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں وہ لوگ نیچرلی وہاں پہ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ صرف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ادھر کے انوائرمنٹ سے ایکسپوزڈ ہوئے ہوتے ہیں. ان کے سرٹن ریلیشن شپس یا ان کے جو ڈفرینٹ جو مختلف انوائرمنٹ کے فورسز ہیں ان سے وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ کمپلیٹلی اس کو کنٹامنیٹ وہ یعنی ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور کنٹامنیشن ضرور ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی تو کم ہوتی ہے لیکن اس کی جنرلائزبلٹی زیادہ ہوتی ہے. پھر ہم نے کہا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے حوالے سے ہم نے کہا کہ جب ہم ان کو یوز کریں تو ہمارے پاس مختلف طرح کے ڈیزائنز ہیں. ہم نے ایک جو دیکھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن گروپ کی ہم نے بات کی تھی, اور اس کے جس میں ہمارے پاس ایک گروپ بنایا جاتا ہے, اس کو پہلے ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے, ٹریٹمنٹ کے بعد دیکھا جاتا ہے. اسی طرح پوسٹ ٹیسٹ اونلی ود ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ. اگین ہم نے کہا تھا جب بھی ہمارے پاس ریسرچ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی آتی ہے تو ہمارے پاس ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے, کنٹرول گروپ ہوتا ہے. کنٹرول گروپ کے اوپر ہم جو ہے چینجز نہیں کرتے, اور اس کے جو ڈپینڈ اس کے جو اس گروپ کے سے ایسوسیٹڈ جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. جو ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے اس پر سے ٹریٹمنٹ کر کے اس کے جو ڈپینڈنٹ ویریبل جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اس کے ویلیو کو دیکھا جاتا ہے, اور اس میں جو چینج ہے شفٹ سے ہم بیسکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرٹن کازل افیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اسی طرح پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ ڈیزائن ہے, یہ تھوڑا سا مور اور کمپلیکس ہے, جس میں کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپس میں پری اینڈ پوسٹ کے حوالے سے سرٹن جو ہے
ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اسپیشلی جب ڈیٹا کلیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ احتیاط رکھنی پڑتی ہے کہ جو ہمارا انسٹرومنٹ جو یوز کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آبزرویشن کرنے جا رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ جو ہے رسپونڈنٹ جو ہے تھوڑے سے الرٹ ہو جاتے ہیں, کانشیس ہو جاتے ہیں, اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے. اس کو نلیفائی کرنے کے لیے سرٹن ڈیزائنس ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں مور کمپلیکس ڈیزائن ڈیولپ کیے جاتے ہیں, جس میں سالمن فول گروپ ہے یا پری ٹیسٹ پروٹوس گروپ کا ہے. یہ مختلف طرح کے ڈیزائنز ہیں جو اس کے سرٹن اگر کچھ اس میں لیکنس رہ جاتی ہے تو ان کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن گروپ بنائے جاتے ہیں. لیکن جنرلی آرگنائزیشنس کے اندر عام طور پہ کم جو ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس پہ کام کیا جاتا ہے. اگین اس کے لیے ریسورسز, ٹائم, اور اس کے لیے جو آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں, اور اسپیشلی اگین ریسورسز کا ایشو سب سے بڑا ہوتا ہے اور ٹائم کی اویلیبلٹی کا آپ کے پاس ایشو سب سے بڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس کم ہوتے ہیں. آرگنائزیشنز عام طور پہ کوآپریٹ نہیں کرتی ٹو گیٹ ان ٹو این ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. اگین وہاں کیونکہ ان کے روٹین, ان کی جو ایکٹیویٹیز ان میں انٹرفیئرنس والی بات ہوتی ہے. اور اگر آپ کو لیب کی طرف چلے جاتے ہیں اور لیب میں آپ اس طرح کی کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو اگین اس کے لیے آپ کو ریسورسز بہت زیادہ چاہیے, فنڈنگ آپ کو زیادہ ہائی لیول کی چاہیے. تو وہ اس میں اگین پھر آپ کے پاس آپ کے ریسرچر جو ہے وہ بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کتنی ہے, ورنہ ادروائز اس طرح کی چیزیں جو ہے وداؤٹ فنڈنگ, وداؤٹ بگ سپورٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہم نے بات کی کچھ, جب ہمارے پاس ڈیزائنس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ڈیٹا ہمارے پاس جب کلیکٹ ہو جاتا ہے تھرو ڈیٹا کلیکشن, تو ہم نے جو ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کس کوالٹی کا ڈیٹا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹا کے اوپر انالیسس کریں تو ہم اپنے ڈیٹا کو تیار کرتے ہیں فار ڈیٹا انٹرنگ. پہلے ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے بھی ہم لوگوں کو تھوڑے سے کچھ سرٹن اسٹیپس ہیں, کیونکہ ڈیٹا جو آپ کا کلیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ آپ کے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو آپ ایکچوئل جس کے اوپر انالیسس نہیں کر سکتے. اگر لائک سے کسی یس یا نو کی سچویشن میں کوئی کسی کو یس کہہ رہا ہے, کہیں نو کہہ رہا ہے, کہیں ایگری کہہ رہا ہے, کہیں ڈس ایگری کہہ رہا ہے, کہ ہے کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب آپ کی سرٹن رینکنگ کروائی جا رہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جو رینکنگ جو کی جا رہی ہے یا آپ کی نامنل ڈیٹا آ رہا ہے یا انٹرول آ رہا ہے, تو اس ڈیٹا کو آپ نے جب اس سے پہلے کہ آپ کی ان کریں اس کو آپ کوڈ کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ کوڈنگ پہلے کریں تاکہ جو ڈیٹا ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں کمپیوٹر کے اندر انٹر ہونے کے لیے تیار ہو اور اس کی کوڈنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کویشچنز جو ہیں وہ پراپرلی فل ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہوئے ہیں, انکمپلیٹ جو ہیں ان کو یا مسنگ جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. ایسے کوئی کویشچنرز ہیں ان کو ہم لوگوں نے انکلوڈ نہیں کرنا, یا جو کویشچنرز فل ہوئے ہوئے ہیں ان کے آگے جو ان کے آنسرز ہیں ان کو ہم نے اس کے اکارڈنگلی کوڈ کرنا ہوتا ہے. اگر ایگری لکھا ہوا ہے تو اس کے ایگری کے مطلب جو ایگری کا ورڈ ٹائپ کرنے کے بجائے آپ اس کی جگہ پہ ایک ویلیو اسائن کرتے ہیں, 5 کی یا 4 کی اسائن کریں گے. ڈس ایگری ہے تو اس کے لیے آپ 2 کی ویلیو اسائن کریں گے یا 4 یا 1 کی اسائن کریں گے, ڈپینڈنگ آن جو بھی آپ نے اس کے اپروپریٹ اسکیل ہے. تو لیکن اس کے ساتھ اپنے کوڈ کو اپنے اسائن کرنا ہوتا ہے, اور اس کوڈ کے بیسس کے اوپر پھر آپ اپنے ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں انٹو کمپیوٹرز. اور اگین یہ کوڈز کے لیے اگر آپ کے پاس بڑا کویشچنر ہے, بڑے لیول پہ ہے اور ملٹیپل جو ہے آپ کے ڈیٹا جو لوگ ہیں وہ انٹر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اگین ایک کوڈ بک بنا لینی چاہیے جس کے بیسس کے اوپر جو بھی ڈیٹا انٹری کر رہا ہے اس کو پتا ہو کہ اگر یہ آنسر ہے تو اس کا آگے جو کوڈ میں نے انٹر جو کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر وہ کیا کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہم نے کہا کہ آپ کے کیونکہ آنسرز آپ کے لوگ الفا جو ہے الفا ویلیوز ہوتی ہیں اس کو ہم نے نومیرک میں ہی اس کے اوپر انالیسس کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتا ہے وہ نومیرک ویلیوز کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے الفا نومیرک ٹائپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہمیں صرف نومیرک میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو انالیسس ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے وہ تب ہو سکے, ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. اوکے اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے اگین ہم لوگوں نے ویلیوز جیسی ہیں کسی نے اگر غلط انٹر کر دی ہے, ال لاجیکل ہے, آپ نے 1 to 5 ہی کی چوائس ہے لیکن وہاں پہ 50 انٹر کر دیا ہے کسی نے, تو یہ ال لاجیکل ہے اور آؤٹ آف رینج ہے. ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے سرٹن ویلیوز کو بھی جنریٹ کرنا پڑتا ہے جو ڈائریکٹلی نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے جب کہا کہ جی ٹریننگ کی یا ہم نے لرننگ کے حوالے سے کہا تو ہم نے کہا کہ اس کے 6
نیچے ڈائمنشنز ہیں، یا ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جاب انریچمنٹ کی حوالے سے بات ہوئی تو اس میں ہم نے کہا اس کے 5 ڈائمنشنز ہیں، 5 کے اوپر 12 سوال ہیں، 12 کے سوالوں کو پھر ہم نے ایکچولی کیومولیٹ کر کے ایک ہولسم ویلیو نکالنا تھا. اس کے لیے اگین ہمیں پھر جسے کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفارمڈ ویریبلس چاہیے ہوتے ہیں، جو کمپیوٹڈ ویریبلز آتے ہیں بیسڈ آن دی 12 کویشچنس کے اوپر بنا کے، 12 آنسرس کے اوپر بنا کے ہم نے ایک رسپونڈنٹ کا جو ہے آنسر کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایکٹیویٹی آپ کو جب آپ کی ڈیٹا انٹری ہوتی ہے تو دیٹ از کہ وہ کیومولیٹڈ آنسر کیا ہے وہ بھی آپ کی اگین ڈیٹا پریپریشن کے سٹیج کے اندر آ جاتی ہے، جس میں آپ نے اپنے ڈیٹا کو تیار کرنا ہے اس سے پہلے کہ انالیسس ہو سکے اس کے اوپر. جب ہم ڈیٹا ہمارے اسٹیج پہ آ جاتا ہے، ہم نے ڈیٹا انٹری وغیرہ کر لی جاتی ہے، ویریبلس ایس پی ایس ایس کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے بنا لیے، جو ہم لوگوں نے ایس پی ایس ایس کی ایکسرسائز کی تھی آپ کو یاد ہو، تو ہم نے اپنے ویریبلس بنا لیتے ہیں، ان کو ہم ویلیوز اسائن کر دیتے ہیں، اور سائزز اینڈ کنسٹرینٹس بھی ہم اسائن کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جب بھی ڈیٹا انٹری ہو رہی ہو تو آؤٹ آف رینج ویلیوز ٹائپ نہ آئے. تو یہ کچھ فیچرز آپ کے پاس سافٹ ویئر کے اندر اویلیبل ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو منیمائز کر دیتے ہیں، اس طرح کے ایشوز کو منیمائز کر دیتے ہیں. نیوردلیس جو آپ نے انٹر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر آپ نے جو کوڈڈ ڈیٹا آپ نے ڈال دیا ہوتا ہے انٹر کرتے ہیں، اس میں ہم نے کہا کہ ان ڈیٹا کے اوپر کچھ لیول پہ ہم لوگوں نے ٹرانسفارمیشن بھی کرنی ہوتی ہے ڈیٹا کی. وہ ہم کرنے کے بعد اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کوشچنیئر سے جو ڈیٹا انٹر کیا ہے، آپ کا جو کوشچنیئر جو ڈیٹا بیس کے اندر انٹر کیا ہوا ہے، جو ایکسل شیٹ کے اندر انٹر کیا ہوا ہے، یا جو ایس پی ایس ایس کے اندر انٹر کیا ہوا ہے، وہ کون سا ریکارڈ ہے اس کا، اور کوشچنیئر کے ساتھ میں آپ نے کوئی ایسا کوڈنگ آپ ڈیولپ کر لیں جس سے آپ کو پتہ ہو کہ پہلا جو ریکارڈ ہے جو میری اس شیٹ کے اوپر ایکسل شیٹ کے اوپر ہے یا ایس پی ایس ایس کی شیٹ کے اوپر ہے، یہ میرے اس کوشچنیئر سے ریلیٹڈ ہے. اگر تاکہ ہمیں ان کیس واپس کوشچنیئر کے اوپر جانا پڑتا ہے تو ہمیں ٹریک کر سکیں کہ کون سا ریکارڈ کس کوشچنیئر کے بیسس کے اوپر ہم نے انٹر کیا ہے. تو اگین یہ چیزوں کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے جب یہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس تیار ہو جاتا ہے، پھر بلینکس کو ہم نے ریموو کر دیا جاتا ہے، ایرینیس انٹریز کو ہم نے ریموو کر دیا جاتا ہے، کمپیوٹڈ ویلیوز کو ہم لے آتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم بیسکلی جو ہے اپنے سرٹن انالیسس کرتے ہیں، ڈسکرپٹیو انالیسس ہم نے کہا سکتے ہیں، جس سے ٹو گیٹ فیل آف دا ڈیٹا. ہم نے بات کی تھی کہ اوور آل میں اندازہ آنے کہ پہلے اس سوال کا لوگ کیا جواب دے رہے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگوں نے کیا جواب دیا، کتنے پرسنٹ انہوں نے کیا جواب دیا. اسی طرح پرسنٹیجز، ایوریج، مینز، اس طرح کی چیزیں، اسٹینڈرڈ ڈیویشنس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ آپ نکال لیتے ہیں اور سمپل ڈسکرپٹیو میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کہا فریکوینسیز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ گرافیکل وے سے بھی ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہسٹوگرامز ہیں، پائی چارٹس ہیں، ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. گرافیکل پائی چارٹس ہیں، اسٹیم اینڈ لیف جو ہے ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، جس سے ہمیں ڈیٹا کے اوپر کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. اسی طرح باکس پلاٹ ہے یا کراس ٹیبولیشن ٹیبلز ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ آپ کو بیسک لیول کے ڈسکرپٹیو انالیسز جو ہے آپ کو مل جاتی ہے کہ ایکچولی ڈیٹا کا جو جنرل رسپونڈنٹس ہے وہ کیا ان کا رسپانس ہے اوور دی سرٹن جو آپ کے ویریبلز ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ کچھ ہم جو ڈیٹا اور اس طرح کے نکالتے ہیں اس میں ہم ڈسپرجن کا ڈیٹا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا اگر اس کے سرٹن مینز آئی ہیں تو اس کے مین کے جو ہے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسپرجن کے بھی جو ڈیٹا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اس کی ویلیوز کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ مین اٹ سیلف جو ہے وہ اس کا میننگ لیس ہو جاتا ہے اگر اس کی ڈسپرجن جو ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہو. تو سرٹن ٹائمز سرٹن مینز جو ہیں وہ مین ویلیوز سیم آ رہی تھی لیکن بیکاز آف ڈسپرجن جو ہے وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ساتھ مین کی کیا ویلیو آ رہی ہے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیونکہ ادروائز مین سمپلی وداؤٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ریئلی اس کو ٹرسٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی دیکھنی ہے کہ لو ہے اور مین آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے اس میں لو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اچھا کوالٹی کا ہے. اور سرٹن چیزیں اور جو ہم نکالتے ہیں اس کے علاوہ کوالٹی آف ڈیٹا کو ہم دیکھنے کے لیے وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کو ریلیشنز نکال کے دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ویریبلس کے درمیان میں سے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سرٹن جو تھیوری میں سرٹن ویریبلس کے درمیان جو لنک ہونا چاہیے تھا وہ ایسا ہو رہا ہے، نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے. کیونکہ یہ لیکن کو ریلیشن بٹوین سرٹن ویریبلس کے درمیان میں ہمیں بتاتا ہے کہ ویریبلس کے درمیان کتنا اچھا لنک ہے. اور اگر تھیوریٹیکلی ایسا ہے تو اگر ہمارے ڈیٹا میں بھی یہ نظر آ رہا ہے تو
پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے. اور کوریلیشن میں بیسکلی ہم ان کی جو اسٹرینتھ آف ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں کتنا اسٹرانگ ہے. اور پھر وہ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہم ریلائبلٹی ویلیڈیٹی بھی چیک کرتے ہیں اپنے جو ڈیٹا ہے. اس سے پہلے کہ انالیسس ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اگر ہم نے انسٹرومنٹ فرسٹ ٹائم بنایا ہے اور اس کی جو ہے اس کو ضرور ہم اس کا ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو ضرور اس کی چیک کریں. اس میں ہمارے پاس جو ریلائبلٹی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کرون باک الفا جو ہے وہ ایک اچھا ٹول ہے ایس پی ایس ایس کے اندر اویلیبل ہے, جس کو ہم یوز کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ اس کی عام طور پہ 0.7 کی اگر ویلیو ہے تو دیٹ از گڈ, اس سے بلو ہے تو دیٹس ایکسیپٹیبل, لیکن 0.5 سے بلو ہے تو وہ اتنا وہ ریلائبل آپ کا انسٹرومنٹ نہیں ہوتا. اس کی ریلائبلٹی جو ہے امپروو کی جا سکتی ہے بائی کنسیڈرنگ بائی ریموونگ سم آف دی آئٹمس فرام دیٹ, لیکن بائی انشورنگ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے. یعنی انسٹرومنٹ میں یہ نہ ہو کہ ایسا بالکل سوال اگر لیٹ سے ایک ڈائمینشن کے اوپر 2 سوال ہیں دونوں ہی نکال دیے تو آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ پھر اب ویلڈ نہیں رہے گا. تو آپ نے ایسے نہیں نکال دینے سوال. اگر ریلائبلٹی آپ نے امپروو کرنی ہے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ انسٹرومنٹ ویلڈ رہے. یہ نہ ہو کہ سرٹن کویسچنز جو آپ نے ریموو کیے ہیں وہ سرٹن ڈائمینشنس پہ تھے اور ڈائمینشن پہ سوال ہی نہیں رہے, ڈیلیٹ کر دیے گئے, تو یہ پھر آپ کا غلط ہو جائے گا, انسٹرومنٹ جو ہوگا اس میں ویلڈ نہیں رہے گا. اس لیے ہم نے اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ فیکٹر انالیسس بھی ایکچولی از اے ٹیکنیک جو آپ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرتا ہے کہ کون سے سوال کس جو ہیں کس ڈائمینشن کے اندر فٹ ہوتے ہیں. یہ بیسکلی آپ کا فیکٹر انالیسس کرتا ہے کہ جو ہم نے 12 سوال لیٹ سے آپ کو جو بھی پچھلے جو سیشن میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اس میں جو ہمارے جو کوشچنز جیسے 12 سوال کیے تھے اس میں 2 سوال جو ہیں وہ لیٹ سے آپ کی سوال ہیں آپ کے کوشچنز ہیں آن جاب کی اٹانومی کے اوپر. تو وہ دونوں سوال جو ہیں وہ دونوں کے دونوں اٹانومی ایک ڈائمینشن اٹانومی کی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے, اور دونوں ایک ہی جگہ پہ لوڈ ہونے چاہیے. تو یہ فیکٹر انالیسس کی ہم لوگوں نے اس میں بات کی تھی کہ لوڈنگ جو ہے وہ اس طرح اگر ہم نے 4-5 ڈائمینشنز ہیں آپ کے اس پرٹیکولر جو آپریشنلائز ویریبل کے, تو وہ 5 ہی اس کی سب ڈائمینشنز بننی چاہیے جب ہم فیکٹر انالیسس کریں. اور فیکٹر انالیسس کے جو 5 ڈائمینشنز بنے ان کے اندر جو اس کے 12 سوال ہیں وہ 5 کے اندر ہی کہیں نہ کہیں ان کے لوڈ ہونے چاہیے اور اپروپریٹلی اس ڈائمینشن کے اندر ہی لوڈ ہونے چاہیے. تو یہ ہم نے فیکٹر انالیسس کے اندر ہم نے اس کی بات کی تھی. اور پھر ہم جو ہے ہم نے کہا تھا کہ جب ہمارے پاس گڈنس آف ڈیٹا ہو گیا اور ہم نے فیل آف ڈیٹا بھی ہم نے چیک کر لی اور اس سے پہلے ہم نے اپنے ڈیٹا کو ریڈی بھی کر لیا, یہ سب چیزیں جب کر لی تو اب ہم تیار ہیں اپنے ڈیٹا کے اوپر انالیسس کرنے کے لیے, اسپیشلی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے کانٹیکس میں کہ اب ہم ریڈی ہیں اپنے صرف ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس بٹوین گروپس کو ہم بیسکلی چیک کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے اندر یا ہم ریلیشن شپ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ سرٹن ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور ہمارے پاس نل اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں جس میں ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ہائپوتھیسز ہیں ان کو ہم پروو یا ڈسپروو کر سکیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ہائپوتھیسز کس ٹائپ کا ہے, یہ گروپ ڈفرینس کا ہے یا پھر ریلیشن شپ کا ہے, اور اس میں کون سے اسکیلز یوز کیے گئے ہیں. بیسڈ آن دیز 2-3 تھنگس یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ اینڈ دا سائز ایز ویل. یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ نے گروپ ڈفرینس ہے یا آپ نے ریلیشن شپ چیک کر رہے ہیں, یا آپ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اسکیلز کون سی یوز کی ہیں, تیسری یہ ہے کہ آپ کا سائز آف جو سیمپل سائز ہے جو وہ کتنا ہے. ان تینوں کے ساتھ مل کے بیسکلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ کون سا ٹیسٹ جو ہے اپروپریٹ آپ نے یوز کرنا ہے. اور اس پہ آپ کے پاس بک کے اندر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں یہ گائیڈنس دی ہوئی ہیں. اور امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے کہ جب بھی آپ ٹیسٹ جو بھی آپ نے ٹیسٹ اپنے سیٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ لینا ہے, آپ نے اگین اپنا جو ٹیسٹ کس بیسس پہ اس کو جو آپ نے بیسکلی یہ دیکھنا ہے کہ کس بیسس پہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ ریجیکٹ کرنا ہے, وہ آپ نے اس کا وہاں پہ سگنیفیکنٹ لیول جو ہے وہ بھی آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر ریسرچ کے لیے آپ نے سگنیفیکنٹ لیول کتنا رکھا ہوا ہے. اور جو ہے وہ آپ کا اگین وہ کرائٹیریا بنتا ہے آپ کے جو فائنڈنگز ہیں اس کی ٹیسٹ کی جو ویلیو آتی ہے اس میں آپ ایکسیپٹ کریں ایک ہائپوتھیسس کو یا ریجیکٹ کریں, یہ اس سگنیفیکنس کی لیول کی ویلیو
کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جو ویلیو آتی ہے سگنیفیکنس لیول کی، اگر وہ اس جو ہے اس کے اندر آپ کی اس آپ نے جو سیٹ کی ہے وہ ویلیو اس کے اندر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، جو ایکچوئل جو کیلکولیٹ ہو کے آ رہی ہے سگنیفیکنس لیول جو ڈراپ ہو رہا ہے، تو آپ کا ہائپوتھیسس ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتا ہے. باقی ہم لوگوں نے گروپ ڈفرینس کے حوالے سے مختلف ٹیسٹس کو کیا اور اس کو پریکٹس کی تھی SPSS میں، جس میں ہم نے ٹیسٹنگ سنگل مینس کی حوالے سے ہم لوگوں نے جہاں پہ صرف ایک مین لیا اور ایک ہم نے اسٹینڈرڈ ویلیو کے ساتھ کمپیئر کیا، یا دو ریلیٹڈ مینس کے درمیان میں ہم نے کہا، اور ساتھ ہم نے کہا کہ کون سے جو ہے ڈیٹا کس مین کے لیے کون سے ٹائپ آف ڈیٹا کے اوپر مین نکالا جا سکتا ہے، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اسی طرح ہم نے کہا تھا ٹیسٹنگ ٹو ریلیٹڈ سیمپلس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس میں ہم نے آرڈینل نامنل ڈیٹا کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسپیشل ٹیسٹس ہیں جن کی ہم ذکر کر چکے ہیں. اس طرح ٹیسٹنگ ٹو ان ریلیٹڈ مینس کے حوالے سے اگر ان ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس میں ان کے درمیان میں بھی اگین سرٹن ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں. اگر ان ریلیٹڈ ہیں ان کو کیسے، ان کے لیے اسپیشلائز علیحدہ ٹیسٹ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سینیریو جو ہے گروپ ڈفرینس ہے، لیکن گروپ ڈفرینس مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. ریلیٹڈ مین، ان ریلیٹڈ مینز، پیئر، یا آپ کے پاس سنگل مین، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بیس کرتا ہے کہ کس طرح کے گروپس کی ہم بات کر رہے ہیں، ملٹیپل گروپس کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے سینیریوز دیکھے تھے کہ گروپ ڈفرینس کے اندر بھی اگین مختلف کمبینیشنز بن سکتی ہیں گروپ ڈفرینس کے اندر، اور اس کے اپروپریٹ ٹیسٹ ہیں آپ کے پاس اویلیبل. اوکے، اور پھر ہم نے اس کے علاوہ بات کی کو ریلیشنز نکالنے کی بات کی، اور ہم نے ریگریشن کی ایکویشنز کی بھی بات کی، جس میں ہمارے پاس بیسکلی کو ریلیشن میں ہم جو ہے PSN کو ریلیشن کی جو ویلیو ہے وہ دیٹ از دا موسٹ سگنیفیکنٹ، اس کی خالی وہ ویلیو اور ساتھ میں اس کی جو سگنیفیکنس لیول ہے اس ویلیو کا وہ امپورٹنٹ ہے. آل دو ریلیشن شپ کبھی کبھار آپ کا سرٹن ویلیوز کے پازیٹیو یا نیگیٹو آ سکتا ہے، جو کہ +1 سے -1 کے درمیان میں ہوتا ہے. لیکن جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ویلیو آ رہی ہے، جو پیئرسن کوریلیشن کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ جو سگنیفیکنس لیول ویلیو آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے، وچ انڈیکیٹس کہ آپ کا جو ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے آپ جو ہے آر کی ویلیو نہیں، آپ ایکچولی سگنیفیکنس کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، جس کی بیسس پہ آپ ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر 0.05 سے لیس ہے تو عام طور پہ اپنے ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، 0.05 سے اوپر ہے سگنیفیکنس لیول تو آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے کہا کہ جب آپ ریگریشن انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگین ہم بیسکلی ایک یا ایک سے زیادہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو ریگریس کرتے ہیں آن دی ڈیپینڈنٹ ویریبل، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے آپ کی ڈپینڈنٹ ویریبل کے اوپر کتنی جو ویریشن ہے کہ جس کی ویریشن کتنی ایکسپلین ہو رہی ہے بائی انکلوڈنگ سرٹن ویریبلز ان دا انڈیپینڈنٹ لسٹ میں. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کتنا ایکسپلین کر رہا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو، ویریبلٹی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ہے وہ کتنی زیادہ ایکسپلین ہو رہی ہے بائی دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. ریگریشن انالیسس جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں، اور بیسکلی اس میں ہم سنگل ویریبل کو بھی یوز کرتے ہیں، ملٹیپل ویریبل کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور یہ بیسکلی آپ کی جو ہے ریگریشن ایکویژن جو ہے وہ ملٹیپل جب ہم اس کو ویریبلس کے ساتھ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اوور آل بتاتا ہے کہ یہ کتنی ویریشن بین ایکسپلین بائی دس ویریبلس، اوور آل کتنی ایکسپلین ہو رہی ہے ویریبلٹی، یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنی ویریبلٹی نہیں ایکسپلین ہو رہی جو ایرر ٹرم کے کانٹیکس میں آتی ہے. تو آر اسکوائر کی جو ویلیو ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی ویریبلٹیز بینگ ایکسپلین بائی دی ویریبلز، دی انڈیپینڈنٹ ویریبلز جو آپ نے اپنی اسٹڈی میں جن کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جن کا ڈیٹا آپ نے اپنے ریگریشن انالیسس کے اندر انکلوڈ کیا ہے. اور ساتھ میں جو ایرر ٹرم آ رہی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اگر لیٹس سے 60% جو ہے ویریبلٹی ایکسپلینڈ، باقی لیٹس سے 40 جو % ہے وہ ان ایکسپلینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تین ویریبل لیٹس سے 60% ویریشن ان دی ڈیپینڈنٹ ویریبل بتا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لیٹس سے 40% ان ایکسپلینڈ ہے. اس کا مطلب ہے اور بہت سارے ویریبلز ہیں، 40% جو ویریبلٹی آر بین ایکسپلینڈ بائی ادر ویریبل جو آلریڈی جو اس ماڈل میں آپ نے کنسیڈر نہیں کیے ہوئے. تو یہ آر ریگریشن کی ایکویژن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور پھر اگر ہمارے ملٹیپل ویریبلز ہیں تو ان میں سے امنگ دی ویریبل جو ملٹیپل ان میں سے کس کی کنٹریبیوشن، کس کا امپیکٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر دی ادر 2 اور 3 جو 4 ہے، وہ ہمارے پاس اس کی جو بیٹا ویلیوز آتی ہیں، جس میں ہمارے پاس بیٹا جو ویلیوز آتی ہیں اس میں ہمارے پاس ہم دیکھنے اسٹینڈرڈائز بھی آتی ہیں، انسٹینڈرڈائز بھی آتی ہیں. ان کو ہم دیکھنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کنٹریبیوشن اور ڈفرینٹ 4-5 ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ڈیپینڈنٹ ویریبل کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا کس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ اگین ریگریشن ایکویشن میں جو چوتھی پانچویں جو چیز امپورٹنٹ ہے اگین وہ ایف کی ویلیو آ رہی ہوتی ہے جو بیسکلی اس کے ساتھ اس کی سگنیفیکنس ویلیو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ماڈل جو ہے یہ سگنیفیکنٹلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو وہاں سے پھر آپ اپنے ہائپوتھیسس ٹیسٹ کو اگر کرنا ہو کہ آپ کا ہائپوتھیسس کہہ رہا ہے کہ 4 ویریبل سگنیفیکنٹلی ایکسپلین کرتے ہیں آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو, تو آپ نے ایف کی ویلیو کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے آگے جو سگنیفیکنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سگنیفیکنٹ ہے کہ نہیں. اگین سگنیفیکنس کا وہی رول آف تھم ہے کہ 0.05 سے اگر کم ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ 4 ویریبل سگنیفیکنٹلی ایکسپلین کر رہے ہیں, اور اگر 0.05 سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ سگنیفیکنٹلی ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بیسکلی اگین آپ کی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے کانٹیکٹ سے ہے. انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں ہیں کہ کون کون سے ویریبلس کی کیا کنٹریبیوشن ہے, وہ سگنیفیکنٹلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگین جو آپ کا بیٹا ویلیوز آتی ہیں ریگریشن ٹیبل کے جو آؤٹ پٹ کے اندر, وہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سے انڈیپینڈنٹ ویریبل سگنیفیکنٹلی ایکسپلین کر رہے ہیں, کون سے انسگنیفیکنٹلی ایکسپلین کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آپ کو نظر جو ہے بیٹا کے اندر جو اس کی ریگریشن جو آپ کے آؤٹ ہوتی ہے اس ریگریشن انالیسس کی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے چیزیں. اور ٹورڈز دی اینڈ پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی اپنے ایکچولی ایک ریسرچ پروجیکٹ کے لیے, ریسرچ پروجیکٹ کے کیا کنٹینٹس ہونے چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بات جو ہے وہ موسٹ پرابلی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریسرچ آپ جب کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا ریسرچ پرپوزل دینا پڑتا ہے. اور جو ریسرچ پرپوزل ہے اس میں ہم نے جو چیزیں انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں اس سے پہلے کوئی ریسرچ کنڈکٹ کی جائے, ہم نے اپنی ریسرچ کی اسٹڈی کی پرپز اس میں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا ریسرچ کا اسٹڈی کا پرپز ہے, کس لیے ہم ریسرچ کر رہے ہیں, کس اسپیسیفک پرابلم پہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس کے ریسرچ کویسچنس کیا ہیں. اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے کیا اسٹڈی میں ہمارا انکلوڈ ہوگا, کیا چیزیں اسٹڈی میں انکلوڈ نہیں ہوگی, جس کو ہم اسکوپ کہتے ہیں. اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, یہ وائی از دس اسٹڈی امپورٹنٹ, وائی شوڈ یو گو کنڈکٹ. تو ریسرچ پرپوزل میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی پرپز کیا ہے اسٹڈی ریسرچ کا, کون سے ریسرچ کویسچنس کو ایڈریس کر رہا ہے, کس اسپیسیفک پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے, کیا چیزیں آپ کی ریسرچ کے اندر انکلوڈ ہیں, کیا چیز نہیں ہے. تو یہ آپ کی ریسرچ پرپوزل میں آ جاتا ہے. اور ریلیونس جو ہے ان ٹرمز آف کہ آپ کی اسٹڈی کتنی ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں کرنی چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہے, کیا نقصانات ہیں اگر نہیں کریں گے. اور پھر اس میں پھر آپ ریسرچ پرپوزل میں اپنی جو پلان ہے, ریسرچ پلان ہے, ریسرچ ڈیزائن ہے, اس کو بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن کون سی ہے, سیمپل کون سا ہے, ڈیٹا کلیکشن کیسے کی جائے گی, کس قسم کے انالیسس کیے جائیں گے, کتنے ٹائم کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا, کتنا بجٹ لگے گا, اگر آپ نے کوئی فنڈنگ وغیرہ لینی ہے. تو اس طرح کی چیزیں انفارمیشن جو ہے آپ ریسرچ پرپوزل میں دیتے ہیں. ونس ریسرچ پرپوزل از ایکسیپٹیڈ اور آپ نے ریسرچ کرتے ہیں, تو ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو جو اس کی رپورٹ ہے اس کی جنرلی اس کے لے آؤٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا ٹائٹل میں آپ کے ریسرچ ٹائٹل ہونا چاہیے. اور ٹائٹل میں ہم نے بڑی بات کی تھی کہ آپ کا جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا ضرور اس کے ٹائٹل کے اندر ذکر ہونا چاہیے. اگر سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلز نہیں بھی ہوں تو ہم جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا ضرور اس میں دیٹ از اے فوکس ایریا, دیٹ از دی ایشو, جو ویریبل ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے ساری اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ذکر ٹائٹل کے اندر ہو. انٹروڈکشن میں ہم اس فیلڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بیسک کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اس چیپٹر کے اندر. لٹریچر ریویو میں ہم جو ویریبل کے اوپر ڈفرنٹ لٹریچر ریسرچ ہوئی چکی ہے, امپیریکل ریسرچ, نان امپیریکل ریسرچ جو بھی ہے جو ہو چکی ہے, اس کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور ان کی فائنڈنگس کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو اگر کہیں گیپس ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان ریسرچ میں کہاں گیپس رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم ریسرچ کویسچنس کو اس کے بعد میں ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو گیپس رہ گئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ریسرچ کویسچنس جو ہیں ہمارے لیے اس ریسرچ کے لیے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, بیسکلی جو ہمارے آبجیکٹیو کو میٹ کریں گے. ان ریسرچ کویسچنس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, ان کا ہم نے آنسر فائنڈ کرنا ہے. اور پھر ہم اپنی تھیوری فارمولیٹ کرتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک میں, اور جو ہم ان ویریبلس سرٹن ویریبلس کے درمیان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے, اور اس کے کائمیٹک ڈائیگرام بناتے ہیں, ان کے ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں ہائپوتھیسس سیکشن کے اندر. اب ہائپوتھیسس سیکشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم نے صرف ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس نہیں لکھنی نہیں ہوتی, بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ویریبلز جو کہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ گروپ ڈفرینس ہے یا نہیں ہے, یا کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے. ہم خالی یہ نہیں کہتے, اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے, بلکہ ساتھ ساتھ ہم ریفرنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں آتھر نے اس پرٹیکولر ریسرچ کے حوالے سے اس پرٹیکولر ویریبلس کے درمیان میں اس نے کہا کہ یہ ریلیشن شپ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا, اور اس لیے آپ بھی اس کو اس طرح ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان گیونگ یور سینیریو. آپ کے سینیریو میں جو سلائٹلی جو بھی چینجز آپ کے سینیریو میں آ رہی ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس اسٹیٹمنٹ کو
پریویس لوگوں نے جس طرح لکھا ہے آپ نے بھی اس طرح ہی لکھا ہے, اور لیکن آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں گیون یور سینیریو, یور کنڈیشنز, یور ٹول اینڈ آل دیٹ. تو اس سینس میں آپ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ اپنے ریفرنسز یوز کرتے ہیں کہ یہ میری جو ہائپوتھیسس ہے یہ سپورٹڈ ہے, سبسٹینشیٹڈ ہے بائی پریویس ریسرچ. تو تھیوریٹیکل فریم ورک میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگین جہاں ہم کہتے ہیں کہ انویریبل کی طرح ریلیشن شپ ہے, اور وہاں پہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم خالی خود نہیں کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں, بلکہ پریویس ریسرچز میں بھی انہوں نے اس طرح کے ریلیشن شپ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا. تو ہم نے سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے ہر جگہ پہ, جہاں پہ بھی ہم ہیں ہم نے پریویس ریسرچ کے ساتھ اس کو سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہماری سوچ خالی نہیں ہے, یہ پریویسلی بھی کسی اور نے بھی اس کو اسی لائنس پہ سوچا ہے, اور یہ اس کی تھیوری یہ ہے, اور ہم اس تھیوری میں اس چیز کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ آپ کا گیپ ہوتا ہے بیسکلی. تو جب ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس دے دیں ود ریفرنسز, تھیوریٹیکل فریم ورک دے دیا ود ریفرنسز, اور اب آپ تیار ہوتے ہیں اپنی ڈیفائن کرنے کہ آپ نے آگے ریسرچ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم ریسرچ ڈیزائن میں کراس سیکشنل ہے, پاپولیشن کیا ہوگی, سیمپل کیا ہوگا, اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد کون سے ویریبلز ہیں, کون سے میئرز یوز ہوں گے, کون سے انسٹرومنٹ یوز ہوگا, کون سے کویشچنز یوز ہوں گے, اس میں اسکیلز کون سے ہوں گے, دیٹ سارٹ آف تھنگ. اس کی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی نکالتے ہیں اور کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کی ریلائبلٹی ہے, ویلیڈیٹی ہے انسٹرومنٹ کے حوالے سے. پھر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جب ڈیٹا آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اگین اس میں ڈیٹا کلیکشن میں آپ نے جو ہے اپنے میتھڈ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا, کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اور جو ہے اس کے بعد ونس یو ڈن ود دیٹ پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے سیکشن میں. آپ انالیسس کے پورشن میں آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا فائنڈنگز ہوئیں, کیا کیا انالیسس ہوئے, کس طرح انالیسس کیے گئے, اور جو الٹیمیٹلی جو آپ کا ڈسکشن اینڈ ریزلٹس میں ہیں وہاں پہ پھر آپ بیسکلی اپنی جو ہے امپلیکیشنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کہ اچھا یہ فائنڈنگز ہوئیں, یہ ریزلٹس آئیں, یہ ویلیو یہ آئی, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا یہ ویلیو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کی امپلیکیشن آن دی آرگنائزیشن کیا ہوگی, فار دی انڈسٹری کیا ہوگی, اینڈ سو فورتھ. اور اس کے جو ہے اور اسی طرح پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اچھا میری اسٹڈی میں یہ سرٹن چیزیں جو ہیں وہ کم رہ گئی ہیں, اس کو اس طرح فلفل کیا جا سکتا ہے فیوچر کے کانٹیکس میں. جو کمیاں رہ گئی ان کا ذکر ہوتا ہے, جو فیوچر ریکمنڈیشنز ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ جنرلی آپ کی ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ اس کانٹیکس میں لکھی جاتی ہے. سو جو ہمارا کورس وہ ود دس آئی تھنک کنکلوڈ ہوتا ہے, اور اس کے چند جو اگین فائنل ورڈز جو وٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو اس کے اسٹیج تک آپ کے یہ ہے کہ آپ نے سرٹن جو ہے ریسرچ اسکلز ڈیولپ کر لی ہیں. آف کورس ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ ایکسپرٹ بن گئے ہیں ریسرچ کے اندر یا ریسرچ جو ہے ریسرچ رائٹنگ کے اندر, بٹ سرٹن اسکلز آپ نے گین کی ہیں فرام دو اسپیکٹس, ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے اگر آپ کسی کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں وہاں پہ ایز اے مینیجر ہیں تو آپ کو سرٹن اسکلز آپ نے ایکوائر کی ہیں جو نیچرلی بیسک لیول کی اسکلز ہیں, بٹ بیسکلی یہ کس لیے ہیں, یہ ہیلپ یو ٹو ڈیزائن. اگر آپ نے کچھ ایز اسٹوڈنٹ کو چھوٹی موٹی ریسرچ کرنی ہے اس کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اب اس اسٹیج پہ. تو بائی دی اینڈ آف دس کورس یو شوڈ بی ایبل ٹو ناؤ بیسکلی ایبل ٹو ڈیولپ یور اون اسمال ریسرچ. اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ نے خود ریسرچ نہیں کرنی تو آپ کو کیا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریسرچ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, جو ریسرچ آپ کے سامنے آئے کہ اچھی ریسرچ ہے کہ بری ریسرچ ہے. اب آپ کے پاس سرٹن اسکل سیٹ آ گیا ہے, سرٹن نالج بیس آ گیا ہے کہ اچھی ریسرچ کیا ہوتی ہے, بری ریسرچ کیا ہوتی ہے, کس اچھی اس میں ریسرچ میں جو کمیاں ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جانی چاہیے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے اس وقت اسٹیج تک آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے ایکوائر کر لی ہیں اور ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ وہ جو چیزیں ہیں ہماری جو تھرو آؤٹ ڈسکشن رہی وہ یہی کہ اگین آرگنائزیشن کے اندر جو آرگنائزیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ریسرچ کو یوز کر کے اس کے جو مختلف ایشوز ہیں ان کو ہم بہتر طور پہ ہینڈل کر سکتے ہیں, ان کو بہتر طور پہ ان کے اوپر ہم ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. تو ریسرچ جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے آپ کے کسی بھی آرگنائزیشن کے ورکنگ کا, اور اس میں اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اگین آپ کی ایک سائنٹیفک اپروچ ہو جائے گی ٹورڈس سالونگ دی پرابلمز ان دی آرگنائزیشن. آف کورس آپ کے پاس ٹائم اور آپ کے پاس اویلیبلٹی ریسورسز کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس نیچرلی اویلیبل ہیں تو تب یہ ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں. اور اگین آرگنائزیشن کے جو ایگزیکٹوز ہیں, ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں, ان کو یہ امپورٹنس اس کو اور کنسیڈریشن کو رکھنی پڑے گی. اگر آرگنائزیشن میں انہیں کچھ سائنٹیفک وے سے ڈیسیجنز لینے ہیں اور تو اس میں اگین ان کو ریسرچ کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, جہاں پہ بیسکلی ان کو
रिलाय करना पड़ेगा कि जी ठीक है, हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि रिसर्च जो है उसके लिए अगर हम जो भी हमने डिसीजन लें, अगर हमें प्रॉपर रिसर्च हमने इसको करवा के सर्टेन कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे तो हमारे जो डिसीजन होंगे वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे. ऑफ कोर्स आपके बिजनेस के अंदर डिसीजन बहुत सारे जो हैं वो आपको एक्सटेम्पोर जल्दी करने पड़ते हैं, हर वक्त आपको टाइम नहीं होता, लेकिन जब मेजर डिसीजंस की जब बात आती है रूटीन ऑपरेशंस के अलावा जो मेजर डिसीजंस कहते हैं जो आपके डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो तब वहाँ पे इट्स पर्टिनेंट कि आप रिसर्च को यूज़ करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके लिए आपके पास स्पेशल फंड एंड स्पेशल टाइम एलोकेट हो जहाँ पे आपके पास टीम हो जो इसको रिसर्च करे. अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है या बाहर से आप एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं, बट नेवरदलेस इट्स अ फंडामेंटल टूल टू मेक सर्टेन मेजर बिजनेस डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन. उसके लिए रिसर्च का होना, उसको रिसर्च को यूज़ करना ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम समझते हैं कि ये हम लोगों ने ये किसी हद तक हमने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हुए इन कोर्स के अंदर कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह हम लोगों ने कहा कि जो हमारी एक स्किल जो हमने जो लर्न की आपके इस कोर्स के एंड में कि कैसे एक प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं उसके डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, और वेरिएबल्स के आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे जो है अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पहले जो इस कोर्स के लेने से पहले और अब में अगर आप देखें तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको जो आपके स्किल डेवलप हुई होगी कि उस प्रॉब्लम में से वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन और वेरिएबल्स के दरमियान में कौन से इंडिपेंडेंट है, कौन से डिपेंडेंट है, क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज़ है, ये अब आपकी जो है आफ्टर द कोर्स आई थिंक ये स्किल आपकी इन्हेंस हो गई है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो देखेंगे कि इसके सेंटर में एक्चुअली इसका एक्चुअल वेरिएबल क्या है. इट्स नॉट कि आपने जिसको कहते हैं सिम्टम को नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम के एसोसिएटेड जो आसपास जो उसके जो चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. और यूजुअली ये आपका स्किल जो है जो अब होपफुली आपने इसको एक्वायर कर लिया होगा कि कौन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसकी आपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे जिस रूट ऑफ द कॉज पे जाना है और वहाँ से ये देखना है कि उसको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है. जब उन फैक्टर्स को, उन वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए एक सिस्टमैटिक जो है एक क्लियर आपके पास जहन में आ जाएगी कि चीज़ ये क्या है. देखिए ना, एक जब हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, तो आपके पास वो क्लियर कट वेरिएबल्स दिमाग में आ जाते हैं और आप उनको स्पेसिफिकली अलग-अलग एड्रेस कर सकते हैं और उनको एड्रेस करने के उसके बेसिस पे उनके अलग-अलग उनके एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये आपका एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका है जो अब आपने होपफुली थिंकिंग का भी अप्रोच का ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो है वो आपने लर्न किया होगा, क्योंकि ये आई थिंक आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल लर्निंग आउट ऑफ द होल कोर्सेज कि फाइंडिंग एक्चुअली वेरिएबल, प्रॉब्लमेटिक वेरिएबल कौन सा है, उसके वेरिएबल्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो कौन से वेरिएबल्स हैं. ये आपकी अप्रोच टूवर्ड्स identifying a problem and then identifying the sources of the problem, ये I think is the fundamental learning जो आपने इस कोर्स में सीखी है और ये इसको आपको लाइफ में इसके यूज़फुल रहेगा इंशाल्लाह ताला. और आप इसको होपफुली अगर इसको इसी मेंटालिटी, इसी फिलॉसफी से आपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिलेटिवली बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का. वरना जितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है और जिस तरह के हमारे अप्रोच होती है, हम लोग जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमें कन्फ्यूजन और बढ़ती है. तो ये आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन को कम और क्लैरिटी ज़्यादा लेके आती है अगर आप रिसर्च की जो फिलॉसफी है, जिस तरह से रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, रिसर्च जिस तरह कहती है कि इस प्रॉब्लम्स के दरमियान में वेरिएबल्स का लिंक होता है, ये एक मोर साइंटिफिक तरीका है. ये क्लैरिटी लाती है आपकी सोच में टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम. तो बेसिकली लॉजिकली कंसेप्चुअलाइज रिलेशनशिप ऑन वेरिएबल्स, ये फंडामेंटल अप्रोच लाइफ की फिलॉसफी मैं समझता हूँ इसमें कोर्स में आपने सीखी होगी इंशाल्लाह ताला, एंड आपने इसको आगे अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे और मुख्तलिफ जो अगर छोटी मोटी रिसर्च है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर अप्लाई करेंगे, अपनी जो रिसर्च जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो इशूज़ हैं उस पर आप अप्लाई करेंगे. विद दिस आई थिंक वी विल कंक्लूड द कोर्स एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक इन योर कैरियर्स, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं ऑन देयर जो इस कोर्स को ले रहे हैं और आगे उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट करना है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक. जो है आपके हम कोर्स मटेरियल बुक्स को ज़रूर रेफ़र करें. अगेन हम लोग स्लाइड्स में लेक्चर्स में जो अपनी एक बात है वो तो चीज़ अपनी एक है, लेकिन ऑलवेज ऑल्सो कंसल्ट द बुक्स एज वेल एंड अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल द टाइम. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.